बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। पाक भारत DGMOs में हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से राब्ता हुआ है। ISPR के मुताबिक LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल के हवाले से बातचीत हुई। DGMOs के दरमियान हॉटलाइन राब्ते के मौजूदा तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात हुए। देर पा और बाहमी मफाद अमन की खातिर दोनों अतराफ का कोर इशूज़ और तहफ़्फ़ुज़ात हल करने के लिए इत्तफ़ाक़ किया गया। LOC और दीगर सेक्टर्स पर फायरबंदी के हवाले से मुआहिदों पर अमल पैरा होने का अयादा किया गया। 24 और 25 फरवरी की दरमियानी रात से बाहमी मफाहमत पर सख्ती से अमल पैरा होने का भी अयादा किया गया। बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स निज़ाम के जरिए किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल हल करने पर इत्तफाक हुआ है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये राबता 1987 से जारी है। राबते के नतीजे में 2003 के सीज़ फायर की अंडरस्टैंडिंग पर मिनवान अमल होगा। LOCs पर सीज़ फायर के लिए 2003 में एक और अंडरस्टैंडिंग हुई थी। 2014 में LOC सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों में तेज़ी आ गई थी। 2003 के बाद से अब तक 13.5 से ज़ायद सीज़ फायर खिलाफ वर्जियाँ हुई। 1987 से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक हॉटलाइन की सतह पर राब्ता है और ये फ्रीक्वेंटली दोनों ममालिक के DGMOs आपस में इस एक इस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म के थ्रू आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। जो भी मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल के कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसके हवाले से तफसीलात इतनी हैं कि ये एक सीज़ फायर लाइन ऑफ कंट्रोल पे उसका एक मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता था और 2003 में इसके ऊपर एक और फिर अंडरस्टैंडिंग हुई, जिसके बाद सीज़ फायर बहुत इफेक्टिव रहा लाइन ऑफ कंट्रोल पे 2003 के बाद। फिर 2014 से ऑनवर्ड्स इसमें बहुत स्पाइक आ गई। सो अब दोनों डायरेक्टर जनरल्स मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों ने इस बात पे इत्तफाक किया है कि उस एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग को जो 2003 में हुई थी उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाए और इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए दोनों साइड्स मुत्तफिक हैं और इसके ऊपर अमल पैरा होने का इरादा किया है। तफसीलात कुछ ऐसे है कि 2003 के बाद अगर अब तक हम देखें तो टोटल सीज़ फायर वायलेशंस तकरीबन 13,500 से ज़्यादा हैं और इस दौरान 2003 से अब तक 310 शहरी शहीद हो चुके हैं जबकि 1600 जख्मी हुए और लेकिन इसका जो तनासुब रहा 2003 से 13 तक की जो फिगर्स हैं सीज़ फायर वायलेशंस की और कैजुअल्टीज़ की और 2014 के बाद जो सीज़ फायर वायलेशंस और कैजुअल्टीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। 92% जो ये मैंने आपको फिगर्स बताए हैं इसमें से 92% सीज़ फायर वायलेशंस 2014 और 21 के दरमियान हुई हैं और अगर हम इसमें सिर्फ फिगर्स ले लें ख़वातीन और बच्चों के ही तो वही पिछले 4 साल में तकरीबन 49 ख़वातीन शहीद हो चुकी हैं, 313 जख्मी हुई और 36 मासूम बच्चे भी इस दौरान शहीद हुए। और जैसे मैं स्टेटिस्टिक्स इसके शेयर करता रहता हूँ 2019 जो ऐसा साल था जिसमें सबसे ज़्यादा सीज़ फायर वायलेशंस हुई और 2018 में मैक्सिमम कैजुअल्टीज़ हुई थी। सो ये 2014 के बाद बहुत स्पाइक आई थी। सो अब जो ये अंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों DGMOs के दरमियान ये इत्तफाक हुआ है कि वी हैव टू नाउ इम्प्लीमेंट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ 2003 ऑन सीज़ फायर इन द लेटर एंड स्पिरिट। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि आज की पेशरफ्त को मुस्बत समझता हूँ। भारत को नेक नीयती से अमल दरामद करना चाहिए और भारत आज के उठाए गए कदम पर कायम रहता है तो ये मुस्बत पेशरफ्त होगी। भारत कश्मीर में जिस कामयाबी की तवक्को कर रहा था वो नहीं मिल सकी। भारतीय इक़दामात से मामलात सुधरने के बजाय बिगड़े हैं। भारत अपने फैसलों पॉलिसी पर नज़रसानी करता है तो ये सिफारतकारी में मुस्बत कदम होगा। ये जो पेशरफ्त है मैं इसको मुस्बत समझूंगा। भारत को नेक नियति से इस पर अमल दरामद करना चाहिए। ये एक आगाज हो सकता है एक माहौल को जो भारत ने 5 अगस्त के इक़दामात से बिगाड़ा था उसमें बेहतरी के लिए एक कदम मैं इसको तसव्वुर कर सकता हूँ। देखना है
کہ آنے والے دنوں میں اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، اور ہمارے جو خدشات جن کا ہم ذکر کرتے رہے مختلف فورمز پر، وزرائے خارجہ کے ساتھ جو میری انٹریکشن رہی، یورپین یونین میں جو انٹریکشن رہا، دیگر مسلم ممالک کے ساتھ جو گفتگو ہوتی رہی، ابھی میں مصر تھا، سری لنکا میں تھا، تو اگر یہ پیش رفت جو آج ابھی ہمارے سامنے آ گئی ہے الحمدللہ، یہ اس پر بھارت قائم رہتا ہے تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہوگی۔ بھارت کو سوچنا یہ ہے کہ جو ان کی کشمیر کی پالیسی تھی اس میں انہیں کس حد تک کامیابی ہوئی، وہ کامیابی جس کی وہ توقع کر رہے تھے ان کو نہیں ہو پائی، کہ اس سے معاملات مزید بگڑے ہیں، سدھرے نہیں ہیں۔ کشمیری جو ہیں مقبوضہ کشمیر کے، ان سے وہ زیادہ متنفر ہوئے ہیں دلی کی سرکار سے، ماحول بگڑا ہے اور تناؤ میں اضافہ ہوا ہے اور وہ لوگوں کو کھو رہی ہیں۔ اب اس کے بعد اگر وہ یہ پیش رفت کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں پر اور اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہیں تو میری نظر میں یہ کشمیریوں کی اور پاکستان کی سفارت کاری میں ایک مثبت قدم ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالتے ہی بھارت کو امن اور بات چیت کی پیشکش کی۔ گزشتہ روز بھی سری لنکا کے دورے میں وزیر اعظم نے برِ صغیر میں تنازعات کا واحد حل بات چیت کو ہی قرار دیا۔ I came into power, approached our neighbor, India, explained to them, Prime Minister Modi, that the way forward for the subcontinent is for us to resolve our differences through dialogue and diffuse the tension. Difference is only one. It's the Kashmir issue. All we want is it to be resolved according to the United Nations Security Council resolution. آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی تقریر کے دوران سندھ اسمبلی میں شور شرابہ، ہنگامہ۔ حلیم عادل نے کہا کہ ان کے آخری دن آنے والے ہیں۔ حکومتی اراکین نے کہا کہ ہم حلیم عادل شیخ کی فضول باتیں نہیں سنیں گے۔ پھر انکوائری اگر ہوگی اور یہ انہوں نے کل بھی میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے بند کر دی ہیں کہ یہاں بیٹھ کے آپ انکوائری نہیں کر سکتے، آپ اپلیکیشن موو کریں، زیادہ ہی آؤٹ آف وے جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت ٹاپک پر بات کرے تو اچھا ہے۔ ادھر دیکھو، ادھر نہیں دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو بچہ، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو۔ مجھے اور اسی پر بات کریں گے، ارباب چانڈے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ارباب بتائے گا کیا صورتحال پیش آئی؟ آج سندھ اسمبلی میں آج جیسے ہی اپوزیشن لیڈر ایوان میں پہنچے تو نعرے بازی شروع ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا تعامل پیدا ہوا۔ لیکن جب حلیم عادل شیخ نے تقریر شروع کی اور انہوں نے وہ جو زیر حراست شعر لکھا تھا اس میں جو ہے وہ ہنگامہ آرائی شروع ہوئی، اور حلیم عادل شیخ نے کہا کہ اب وزیر اعلیٰ اور میری کرسی کے درمیان صرف 3 فٹ کا فاصلہ ہے اور اس کے بعد یہ جلد فاصلے طے ہو جائیں گے، آپ ادھر اور ہم ادھر ہوں گے۔ اس پر جو ہے اپوزیشن کے جو اراکین ہیں انہوں نے حلیم عادل شیخ کے حق میں نعرے بازی کی، تو ادھر سے جو سرکاری بینچوں پر بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی فضول باتیں نہیں سنیں گے۔ اس پر انہوں نے بھی جو ہے وہ شور شرابہ شروع کیا۔ اسپیکر جو ہے اس دوران دونوں کو تعامل کا کہتے رہے، لیکن چونکہ بات ایسے ہوئی کہ ایک ہی وقت میں تقریباً 100 سے زائد اراکین اسمبلی شیم گو نو، چور، ڈاکے، کرپشن مختلف الزامات لگائے اور شاید ایسی بھی باتیں کی ہوگی جو کہ شور کے دوران کسی کو سنائی نہیں تھی۔ اس ہنگامہ آرائی سے پورا ایوان مچھلی مارکیٹ میں تبدیل ہو گیا، جس کی وجہ سے اسپیکر کے لیے اب یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ ایوان کو آگے بڑھائیں، جس کے بعد اسپیکر سندھ اسمبلی اعلیٰ سراج دورانی نے اجلاس ملتوی کر دیا اور اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ بہت شکریہ آپ کا ارباب۔ اور خبر یہ کہ سندھ ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف۔ عدالت نے سیف اللہ عبڑو کو سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار دیتے ہوئے الیکشن ٹرائیبیونل کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ فاروق سمیع ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ 2-3 روز سے مسلسل خبروں میں رہنے والے پی ٹی آئی کے رہنما سیف اللہ عبڑو کو آج بالآخر عدالت نے سینٹ کا الیکشن کے لیے جو ہے وہ اہل قرار دے دیا ہے۔ اس سے قبل الیکشن ٹریبونل نے ان کو جو تعیناتی تھی اور نامزدگی تھی اس کو نااہل قرار دیا تھا ان کو۔ آج جب عدالت میں سماعت ہوئی تو ان کے وکیل مخدوم علی خان کی جانب سے وہ تعمیراتی منصوبوں کے پیش کیے گئے اور وہ سرٹیفکیٹ پیش کیے گئے اور تاریخی اسناد پیش کی گئی، جس کے مطابق
سیف اللہ اوبڑو جو ہیں وہ اہل تھے سینٹ کے انتخابات لڑنے کے لیے، جبکہ ان کی جانب سے جو مخالف وکیل تھے، جو درخواست گزار کے وکیل تھے، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا عدالت کو کہ نیب کی کئی پیشوں نیب کے کئی انکوائریز میں وہ ان کو طلب کیا گیا ہے اور ان کے اوپر نیب کی انکوائریاں ہیں، لہٰذا ان کو سینٹ کے لیے الیکشن کے لیے نااہل قرار ہی رکھا جائے۔ تاہم عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد سیف اللہ اوبڑو کو جو ہے سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا ہے، اور اس طرح پی ٹی آئی کے ان کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے اور پی ٹی آئی کو بھی کامیابی ملی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا فاروق۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے سعید غنی، اس وقت کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھ لیں اس پہ پیر کی پٹی کھلوا لیں، دیکھ لیں کہ کیا زخم ہے، اس پہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ نامناسب بات ہے۔ میں صرف وہ واقعات تھوڑے سے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو تاثر یہ ہے کہ سندھ حکومت نے کوئی جھوٹی ایف آئی آریں بنا دیں، کوئی ظلم کر دیا اور کوئی سیاسی انتقامی کارروائی لے لی ان کے خلاف، تو یہ تو پچھلے کوئی 2.5-3 برسوں سے طوفان بدتمیزی انہوں نے مچایا ہوا ہے۔ وہ کوئی ایک نہیں، ان کے بہت سارے لوگ ہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم برداشت کر رہے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اگر انتقامی کارروائی کرنی ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں انہوں نے پہلے کی، اس کی بنیاد پہ کر سکتے تھے۔ لیکن میں اس بات پر ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو کراچی میں بینچ لگا تھا پچھلی دفعہ، جس میں چیف جسٹس صاحب یہاں موجود تھے، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں پر صوبہ سندھ میں یا خاص طور پہ کراچی کی زمینوں کے متعلق جب وہ سوال جواب کر رہے تھے تو تقریباً تمام ڈپٹی کمشنرز کو بلا کے چیف جسٹس صاحب نے سوالات کیے، میں موجود تھا۔ میرے سامنے ڈپٹی کمشنر ملیر نے چیف جسٹس صاحب کو یہ رپورٹ پیش کی کہ جناب جولائی سے لے کے دسمبر تک ہم نے اتنے 100 ایکڑ زمین غیر قانونی قبضے سے چھڑوائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ جاری ہے، ہم آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اسی جو ایک پوری کمپین تھی اینٹی انکروچمنٹ کی، اس سلسلے میں انہوں نے 6 فروری کو بھی ملیر کے مختلف علاقوں میں، مختلف دیہوں میں جو غیر قانونی قبضے تھے ان کو توڑنے کا، وہ زمین خالی کرانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس میں اتفاق سے 2 فارم ہاؤسز جو ہیں وہ حلیم عادل شیخ کے عزیزوں کے نکل آئے۔ اب وہ اتنی ہزاروں ایکڑ زمین جو ڈی سی ملیر نے یا ملیر کی انتظامیہ نے بغیر قانونی قبضے سے چھڑائی تھی، وہ ایک طرف، چونکہ 2 فارم ہاؤسز ان کے ٹوٹ گئے تھے، اس لیے وہ ظلم ہو گیا، جرم ہو گیا، پتہ نہیں کوئی انتقامی کارروائی ہو گئی۔ وہ تو خود کہتے ہیں کہ میرے نہیں ہیں، وہ تو خود کہتے ہیں کہ کوئی میرے کزن کا ہے، کوئی پتہ نہیں کس کا ہے۔ بھائی جب آپ کے نہیں ہیں، کسی اور کے ہیں، تو یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی کا کوئی کزن جو ہے وہ قبضہ نہیں کر سکتا؟ حوصلہ کیا انہوں نے۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ عدالت کا اسٹے آرڈر ہے تو مناسب طریقہ یہ تھا کہ آپ عدالت میں جا کے کہہ دو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے، عدالت اگر کہہ دے کہ زمین ان کی ہے تو زمین آپ کی ہے بھائی۔ لیکن اگر قانون کے مطابق کوئی کارروائی ہوئی ہے اور اس بنیاد پہ اس کو یہ تاثر دینا کہ یہ سیاسی انتقامی کارروائی یہ غلط ہے، اور وہاں پر آپ لوگوں کے کیمروں نے دکھایا، آپ کے چینلز نے دکھایا کہ یہ خود اور ان کے ساتھ کچھ اور ایم پی ایس ہے، یہ وہاں جا کر اس پوری ٹیم کے اوپر حملہ آور ہوئے جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کر رہی تھی۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.